22,000 में सौदा बुरा नहीं रहा। मोहसिन ने अलिफदीन को थोड़ा सा समेटकर अपने लिए पिछली सीट पर थोड़ी सी जगह बनाई। मैंने उससे कहा कि खुशकिस्मत हो, वरना यही टैक्सी में 15-16 हज़ार से ज्यादा में ना खरीदता। बहुत हैरान हुआ मेरी बात पर। वो तो होना ही था, पैसे देने से इनकार तो नहीं किया था। मैंने कहा किया था। मैंने कहा फिर चलो टैक्सी के मालिक से बात कर लो। मोहसिन बोला। उस पर और हैरान हुआ कि कौन मालिक। मैंने कहा जिसने चाबियां देते वक्त कहा था कि 22,000 से एक पैसा कम नहीं लेना है, वो खुद निमट लेगा तुमसे। इसके बाद नहीं बोला। वैसे ये ड्रामा क्या है? सांदा कलाम उस्ताद टेडी के घर पहुंचने तक मैंने इनको मुख्तसरन वो सब बताया जो पोस्ट ऑफिस में अलिफदीन से मुलाकात के बाद से अब तक पेश आया था। मेरे इंकिशाफात उनके लिए सनसनीखेज साबित हुए। टेडी घर पर नहीं था, ये बड़ी तशवीश की बात थी। हम इस बेहोश आदमी को कब तक कार में डाल के घूम सकते थे? थोड़ी सी देर में इसका होश में आ जाना लाजमी था। इस बात का इम्कान कम था कि वो शोर हंगामा करे। पहले तो मैं अकेला ही था, लेकिन अब मेरे साथ मोहसिन भी था। इसके बावजूद इसे होटल ले जाने में खतरा था। ये बहुत गलत बात है कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, मैंने कहा और गाड़ी को वापस किया। तंजीम का एक मुस्तकिल हेडक्वार्टर होना चाहिए। मोहसिन ने मुझसे इत्तफाक किया। अगर हम इसी तरह टेडी के घर को इस्तेमाल करते रहे तो एक न एक दिन हमारी वजह से टेडी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगा और हम भी उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। मोहसिन ने कहा हम कोई छोटा सा मकान खरीद सकते हैं। राबिया बोली, जो किसी गुमनाम सी जगह पर हो और महफूज हो। मकान खरीदने के लिए 50-60 हज़ार रुपए की रकम दरकार होगी। मैंने कहा मैं बैंक से अपना सब पैसा निकलवा लेती हूँ। राबिया ने कहा 1 लाख से ऊपर ही होगा। पहली बात तो यह है कि इसमें खतरा है। मैंने कहा ये हो सकता है कि अंकल रिजवी ने बैंक वालों को होशियार कर दिया हो। राबिया ने नफी में सर हिलाया। पुलिस वाले अदालती अहकामात के बगैर किसी बैंक मैनेजर को पाबंद नहीं कर सकते कि वो किसी अकाउंट होल्डर का पैसा इसको ना दें। और ये बात अंकल रिजवी भी समझते होंगे कि बैंक मैनेजर साफ इनकार कर देगा। वो कहेगा कि आप खुद गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें, मैं चेक नहीं रोकूंगा। फर्ज करो उन्होंने कहा कि हम में से कोई चेक लेकर पहुंचे तो पुलिस को इत्तला दे दी जाए। वो तुम्हारे लिए ऐसा कह सकते हैं। राबिया बोली, मैंने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कौन सी रिपोर्ट है? तुम एक मुजरिम का साथ दे रही हो और इस तरह शरीके जुर्म हो। मैंने कहा अंकल को पहले मेरे खिलाफ इस इल्जाम के तख्त रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। राबिया ने कहा और ये कहना तो आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है, खसूसन एक वकील के खिलाफ। ये आखिरी पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहसिन ने इत्तफाक किया। कोई अदालत आसानी से पुलिस के इल्जाम से मुतमिन नहीं होगी। इल्जाम लगाने वाले एसएसपी साहब हैं तो मुकाबिल ना कोई आम औरत है और ना कोई आम वकील। तुम्हारी गुडविल अब तक अच्छी थी का क्या मतलब? राबिया ने इसे डांटा। क्या भराब है? ये मसला मुतनाज़े है। मैंने सर घुजा के कहा आज तुम्हें एक हम पेशा वकील मिला था, उसके नुक्ता नज़र में अच्छी नहीं रही, जबकि मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। यानी बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। खैर कल सुबह मैं खुद बैंक मैनेजर से मिलूंगी। राबिया बोली, चेक इसी को दूंगी, वो मेरा बहुत लिहाज करता है। करना भी चाहिए। मैंने कहा जो ना करे वो ज़ोके जमाल से आ रही है या उसकी नज़र कमज़ोर है। वो आदमी नहीं रोबोट है। मोहसिन ने फौरन तायद की। यहाँ भी सने बलोगत को नहीं पहुँचा या वो फरिश्ता है। मैंने कहा किसी नामहरम की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। दुनिया की सब औरतों को अपनी माँ, बहन या बेटी समझता है। मोहसिन ने गिरह लगाई। ए माँ, बहनों, बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। मैंने कहा क्या मुसीबत है, तुम दोनों आमिल मामूल की तरह बोलने पर आते हो तो रुकने का नाम नहीं लेते। राबिया ने झुंझुला के कहा सॉरी, तो आप फरमा रही थी कि बैंक मैनेजर मतलूबा रकम आपको फौरन फराहम कर देगा और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होने देगा। मैंने कहा पुलिस अगर वहाँ पहले से मौजूद हुई, किसी ने आपसे कुछ ना कहा मगर आपके साथ हो लिया तो पकड़ा जाऊंगा मैं। मिन हवल मतलूब, मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊंगी। राबिया ने कहा मैनेजर के पास पहुंचने के लिए बैंक का दूसरा रास्ता बगली गली में खुलता था और बैंकिंग के औकात खत्म हो जाने के बाद सामने वाला दरवाजा तो मुकफ्फल कर दिया जाता है, बाद में यही दूसरा रास्ता इस्तेमाल होता है। ठीक 1 बजे बैंक के शेयर गिरा दिए जाते हैं और जो लोग अंदर मौजूद हों उन्हें भी इसी रास्ते से निकाला जाता है। अगर मुझे कोई बात मखदूश नजर आई तो मैं मैनेजर से बात कर लूंगी।
ذرا مسکرا کے بات کرنا، محسن نے کہا اور رابعہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ مکان خریدنے کی بجائے کرائے پر لینا بہتر ہے، میں نے کہا۔ اب ہم ایک فیملی ہیں جسے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگر مکان چھوڑنا پڑا تو نقصان 4-6 ماہ کے ڈپازٹ کا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس شخص نے نواب خسرو جمشید بن کے مجھے کوٹھی بیچی تھی وہ خود تو اتنے عرصے کے بعد مایوس ہو چکا ہوگا۔ رابعہ بولی، اس نے ہم سب کو اس کوٹھی کے نیچے بارودی سرنگ بچھا کے ایک ساتھ اڑا دینے کا سوچا تھا، لیکن اسکیم ناکام ہو گئی۔ اسے لاکھوں کا گھاٹا خوامخواہ ہوا۔ اب کیوں نہ اسے بھی فروخت کر کے نقد رقم محفوظ رکھی جائے۔ تم اسے بیچو گی کیسے بی بی؟ محسن بولا۔ ایس پی صاحب خریدار بن کے پہنچ جائیں گے۔ ایس پی صاحب نہ ہوئے، فرشتہ غیب ہو گئے کہ ہر جگہ موجود۔ رابعہ نے کہا، میں منظر کو پاور آف اٹرنی دے دوں گی، جنرل پاور آف اٹرنی۔ رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتا ہے اور فون کرنے پر ہمیں فراہم کر سکتا ہے۔ وہ بہت نڈر اور چالاک آدمی ہے، پولیس کے ایس پی صاحب بھی اسے چکر نہیں دے سکتے۔ تمہاری تجویز بھی قابل عمل ہے عزیزہ، میں نے کہا، لیکن تمہاری بات سے ہمیں کچھ اور سوچ رہا ہے۔ کیوں نہ فی الحال ہم اسی کوٹھی کو اپنا مستقر بنا لیں جو آج تک مکینوں کو ترس رہی ہے۔ اپنی کوٹھی ہے، کچھ دن تو رہ لیں اس میں۔ محسن اچھل پڑا۔ موزوں ترین وقت پر آنے والا یہ موزوں ترین خیال ہے، وہ جوش سے بولا۔ وہ کوٹھی قسم پرسی کے عالم میں خانہ ویرانی کا مرکہ عبرت بنی پڑی تھی جو رابعہ کے نام لاٹری کی طرح نکل آئی تھی۔ شکاری تو سمجھتے تھے کہ ہم لاکھوں کا فائدہ دیکھیں گے تو فوراً اس میں منتقل ہو جائیں گے اور وہ 2-4 لاکھ کو خرچ کر کے ایک ہی بار میں ہم سب کو شکار کر لیں گے۔ کوٹھی کی پیشکش کرنے والے نے ہمیں ایک انتہائی پراثر اور دل گداز کہانی بھی سنائی تھی تاکہ ہم شکوک کا شکار نہ ہوں۔ نواب خسرو جمشید بن کر آنے والے 2 تھے جو ایک دوسرے سے ناقابل یقین حد تک مشابہ تھے، باری باری اصل بن کے آتے تھے، لیکن دونوں جعلی تھے۔ ہم نے عقل سے کام نہ لیا ہوتا تو یقیناً ان کی سازش کا شکار ہو جاتے، مگر اس قاتلانہ سازش کے بعد ہی ہم نے ایسا بندوبست کر لیا تھا کہ ایک کی موت یا عدم موجودگی میں دوسرا فوراً اس کا وارث اور جانشین ہو جائے، اور ایک وصیت نامے کی رو سے ہم 7 افراد یکے بعد دیگرے قانونی طور پر حق وراثت استعمال کر سکتے تھے۔ ہماری اس چال نے دشمنوں کے لیے ہمارے قتل کو بے مقصد بنا دیا تھا۔ اب اس بات کو بھی زمانہ بیت چکا تھا اور یہ کوٹھی کاغذات میں رابعہ کی ملکیت ضرور تھی، لیکن یاد کسی کو نہ تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے پرانے واقعات کی یادوں نے گھیر لیا، لیکن رات ہونے لگی تھی اور ہمیں بہت کام کرنے تھے۔ میرے لیے سر فہرست کھانے کا مسئلہ تھا کیونکہ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ الف دین ہوش میں آ چکا تھا اور اسے اندر منتقل کرنے کے بعد اس سے ضروری معلومات حاصل کرنی تھی۔ کوٹھی میں پانی تھا لیکن اور کچھ نہیں تھا، مثلاً بجلی تھی لیکن کسی ہولڈر میں بلب نہیں تھا۔ مجھے نازلی کے بارے میں بھی ہسپتال سے خیریت دریافت کرنی تھی اور لاہور ہوٹل سے اپنا سامان بھی اٹھا کے لانا تھا۔ رابعہ کے پاس اب صرف 18 روپے تھے، محسن کے پاس 800 اور میرے پاس اللہ کا نام الف دین کے 22,000 الگ تھے جس کو ہم مال غنیمت کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ اس رقم پر الف دین کا قانونی یا اخلاقی حق نہیں بنتا تھا اور اصل مالک کا پتہ چلا کے اسے رقم لوٹانا ناممکن تھا۔ اس قسم کی واردات کی خبر اخبار میں آتی بھی ہے تو یوں کہ فلاں علاقے میں کوئی شخص اتنے ہزار چھین کے بھاگ گیا، لٹنے والے کا صرف نام ہوتا ہے اور اگر اس کا سراغ لگانا ہو تو تھانے سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے جہاں وہ رپورٹ لکھوانے گیا ہو۔ میں نے اسی رقم سے 2000 لیے اور محسن کو الف دین کی نگرانی اور رابعہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باہر نکالا۔ بلب تو مجھے قریب ہی ایک دکان سے مل گئے جو میں نے محسن کو پہنچا دیے تاکہ میری واپسی تک وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ ریوالور محسن کے پاس بھی تھا لیکن الف دین کی جسمانی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتا۔ کار لے کر روانہ ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے نظر آنے والے صدر بازار کے ایک کام سے ریسٹورنٹ میں 2 کپ چائے پی اور وہاں جو کچھ مل سکا غنیمت جان کے کھایا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے لاہور ہوٹل میں اپنا بل ادا کیا اور جتنی دیر میں پورٹر نے سامان میری کار میں رکھا میں نے البرٹ وکٹر ہاسپٹل کا نمبر ملایا۔ نازلی بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی اور ڈاکٹر کو امید تھی کہ 2 ہفتے میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ واپسی پر میں نے بازار سے گزرتے ہوئے ضرورت کا بہت سا اسباب خریدا۔ ان میں دریاں اور لحاف تھے، تکیے اور تولیے تھے، بجلی کا ہیٹر اور برتن تھے اور چائے کافی بنانے کا سامان تھا، سگریٹ تھے اور بسکٹوں کے ڈبے تھے۔
حالی روڈ کی واحد کھلی ہوئی دکان سے میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر لیا، پھر میں نے ایک ہوٹل سے لنچ باکس لیے اور واپس پہنچا تو رات کے 9 بجے تھے۔ میری عدم موجودگی میں رابعہ نے محسن کو باہر بھیجا تھا کہ ایک جھاڑو دلائے اور خود ریوالور لیے الف دین کی پہرے دار کے فرائض انجام دیتی رہی تھی، جس کی عقل اتنی حسین اور جوان عورت کے ہاتھوں میں اتنا خطرناک آتشی اسلحہ دیکھ کر ہبت ہو گئی تھی۔ اسی عورت کے بعد میں انتہائی سگڑ اور گھریلو خاتون خانہ کی طرح دوپٹے سے ناک منہ لپیٹ کر گرد آلود فرش کو جھاڑو سے صاف کیا۔ کہاں جھاڑو، کہاں ریوالور، ایک ہتھیلی پہ ہنا، ایک ہتھیلی پہ لہو۔ جب میں پہنچا تو رابعہ گرد میں بھوتنی بنی کھڑی تھی اور محسن خان نے تفتیشی افسر کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ کوٹھی میں تو شاید 4 باتھ روم تھے، مگر ہم نے اسی ماسٹر بیڈ روم میں ڈیرے ڈال دیے جو سب سے بڑا تھا، اور اسی سے ملحق باتھ روم کو استعمال کیا۔ جتنی دیر میں رابعہ نے مناسب فاصلے سے تینوں دریاں بچھائیں، یوں کہ محسن درمیان میں رہا، ان پر تکیے رکھے اور لحاف رکھے۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل صحت فرمایا اور تقریباً بیمار ہو کے نکلا۔ محسن نے میری تقلید کی، لیکن رابعہ بزدل ثابت ہوئی۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے نہانے پر منہ ہاتھ دھونے کو ترجیح دی۔ پھر ہم سب نے کافی پی اور ہیٹر کو آن چھوڑ دیا تاکہ حالی کمرے میں کچھ حرارت پیدا ہو۔ ابھی تک تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ مجھے جی پی او میں داغے مفارقت دے کر تم کہاں جا نکلی تھی؟ میں نے تازہ دم ہو جانے کے بعد سگریٹ جلا کے دیوار سے تکیہ لگایا اور نیم دراز ہو گیا۔ جب تم نے پوچھا نہیں تو میں کیا بتاؤں، اور کیوں بتاؤں کہ میں اس شخص کو استاد پیڈرو سمجھ کے اس کے تعاقب میں نکل کھڑی ہوئی تھی؟ وہ بولی۔ وہ کامرس بینک کے سامنے گاڑی سے اترا اور مجھے دیکھ کر پھر گاڑی میں بیٹھا اور بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔ اسی سے مجھے شک ہوا، میں نے کار اس کے پیچھے لگا دی۔ ہائی کورٹ کے سگنل سے وہ تو سیدھا گزر گیا، لیکن ہال روڈ کے چوراہے پر میں نے اسے جا لیا۔ وہ کوئی اور تھا، وہ کوئی اور تھا، میں نے اسی کے لہجے میں کہا۔ اگر وہ سچ مچ استاد پیڈرو ہوتا تو تم کون سی توپ چلاتی؟ وہ پلٹ کر تم پر گولی چلا دیتا تو میرا انجام وہی ہوتا جو مجھ سے پہلے فرحاد اور مجنوں کا ہو چکا ہے۔ خواتین کو ویسے بھی سراغ رسانی میں ٹانگ اڑانے سے گریز کرنا چاہیے، محسن نے کہا۔ یہ جاسوسی ادب کی روایات کے خلاف ہے۔ کوئی عورت آج تک شرلاک ہومز یا جیمز بانڈ نہیں ہوئی۔ تم متعصب اور تنگ نظر مرد ہو، دونوں، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ ابھی کل ہی میں نے استاد گولی والا کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو فرحاد اور مجنوں بننے کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہوتے؟ حوالات میں۔ مجھے شک ہے تمہارے کمرے میں دھماکہ کرنے والا وہی تھا، میں نے کہا۔ استاد گولی کا گروہ، ان پر بھی پھر ملاقات کریں گے اور اسے ہوٹل فاران کے مینیجر کے پاس لے جائیں گے کہ پہچانو کیا یہی وہ میجر شریف ہیں؟ اس کی خاصی تذلیل ہوئی تھی اپنے رفقا کے سامنے۔ کیا تم لوگ رات بھر مجھے یہاں رکھو گے؟ الف دین نے مسلسل خاموشی کو ناقابل برداشت پا کے کہا۔ ہاں، رات بھر یا مہینے بھر، سال بھر، میں نے کہا۔ یوم حشر تک، محسن نے کہا۔ یہاں تمہاری تدفین اور آخری رسومات کے راہ میں کون حائل ہے؟ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ الف دین بولا۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں اور تم سے تعاون کیا۔ محسن یہ تافو کا بھائی ہے، میں نے بے نیازی سے کہا، جسے دلاور نے مروا دیا تھا۔ وہ چودھری دلاور کا ٹرک چلاتا تھا۔ محسن نے بھی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ پھر تو ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میری بیوی پریشان ہوگی، تھانے فون کر دے گی، وہ بولا۔ اچھا تو تمہارے گھر میں ٹیلی فون بھی ہے؟ میں نے کہا۔ عیش کر رہے ہو؟ یہاں لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو فون نہیں ملتا اور تم جیسے بدماش کے گھر میں فون ہے۔ نمبر بتاؤ اپنا، ہم تمہاری بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ آج تم نہیں آ سکو گے۔ محسن بولا۔ بہانہ کیا کرنا ہے؟ کہہ دینا تافو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بولا۔ اس کی آواز پھر بھرا گئی۔ میں دیکھتی ہوں آس پاس کہیں فون ہوگا، رابعہ نے نمبر نوٹ کرنے کے بعد کہا اور اکیلی باہر نکل گئی۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، الف دین نے کہا، بہت بے رحم بھی ہے، ذرا کوئی بات ناگوار گزری اور ڈز۔ میں نے کہا، میں اس کا چوتھا نہیں 5واں شوہر ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دلاور نے تمہارے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ محسن نے کہا۔ وہ چونکا۔ نہیں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ۔ ہمیں بھی نہیں معلوم، میں نے کہا، لیکن ہم معلوم کر سکتے ہیں۔
تافو کی لاش اس کے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کام میں پولیس نے ان کی مدد کی۔ راجہ فتح شیر نام کا ایک سب انسپیکٹر 4 سپاہیوں کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے رشوت لے لی اور لاش کو ادھر ادھر کر دیا۔ ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لاش کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قاتل کو بے گناہ بنانے کا کیا معاوضہ لیا ہے۔ محسن بولا، تم نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پہلے کسی منشیات فروش کے لیے کام کرتے رہے ہو۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ منشیات بھی بیچتا ہے۔ الف دین نے احتجاج کیا، وہ گڑ چاول کا آڑتی تھا۔ جب تم پکڑے گئے تو تم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں رہائی دلائی، ورنہ تم جیل جاتے اور تم نے اس کی نیکی کا یہ صلہ دیا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، تمہارے چاہنے کی بات نہیں، یہ لوگ کمبل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی انہیں چھوڑنا چاہے تو یہ اس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے پر نہ تل جائے۔ انہوں نے مجھے بھی وہی دھمکی دی تھی جو تم نے دی تھی۔ وہ خفگی سے بولا، رحمت کباڑی نے کہا تھا کہ میری بچی کو میری نظروں کے سامنے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے رحمت کباڑی بھی پہلے منشیات کا دھندا کرتا تھا؟ میں نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو مال میں لاہور سے کراچی سیٹ کریم کے لیے لے جا رہا تھا اس میں چاول اور گڑ کی بوریوں کے درمیان ایک بوری میں ہیروئن تھی۔ الف دین نے کہا، سب بوریاں ایک جیسی تھیں، انہوں نے اپنی شناخت کے لیے کوئی نشانی چھوڑ دی ہوگی۔ کراچی میں ٹول پلازا سے آگے نکلتے ہی مجھے سڑک پر پولیس اور رینجرز کے جوان نظر آئے۔ رحمت کباڑی تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے کہا، تھا، لیکن اس نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ بولا، مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا؟ پولیس تو پشاور سے کراچی تک بہت ہے اور ناجائز مال روز پکڑا جاتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہوتا تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رحمت نے ایک دم دروازہ کھول کے چھلانگ لگائی اور کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس کو نہیں دیکھا۔ تھانے میں مجھے بہت مار پڑی، لیکن میں وہی کہتا رہا جو سچ تھا۔ مال کے اصل مالک بھی مکر گئے اور سیٹ کریم نے پہلے تو مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ڈرائیور پہلی بار آیا ہے اور ہیروئن کی بوری اگر کسی نے رکھی ہوگی تو اسی کو معلوم ہوگا۔ ایک پوری بوری ہیروئن کی؟ میں نے کہا، نہیں، اس میں بھی گڑ اور چاول تھے۔ الف دین بولا، درمیان میں 4 کلو کی تھیلی چھپا دی گئی تھی۔ سیٹ کریم بعد میں تھانے پہنچا اور مجھ سے ملا۔ اس نے رحمت کباڑی کے متعلق پوچھا اور یہ پوچھا کہ آخر پولیس کو کس نے خبر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مخبر کی مدد کے بغیر پولیس کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تھانے دار سے باتیں کرتا رہا اور اس رات مجھے زیادہ مار پڑی۔ پہلے وہ پوچھ رہے تھے کہ مال کس کا ہے، پھر وہ پوچھتے رہے کہ میں نے کس کو بتایا تھا جس نے کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر کو فون کر کے ٹرک کا نمبر بتا دیا تھا۔ جب انہیں میری بے گناہی کا یقین آ گیا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا تو سیٹ کریم پھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ آدھی رات کو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ باہر رحمت کباڑی موجود تھا۔ اس نے مجھے جیپ میں بٹھا لیا اور وہ مجھے کسی کوٹھی میں لے گئے۔ کہاں؟ کراچی میں یا لاہور میں؟ میں نے کہا۔ اسی وقت رابعہ اندر آئی اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہیں کراچی میں؟ مجھے تو اس علاقے کا نام بھی معلوم نہیں۔ الف دین بولا، وہاں اور بھی 2 افراد تھے، تم اگر تصویر دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے۔ میں نے کہا، تمہاری بیوی بہت عجیب عورت ہے۔ رابعہ نے کہا، میری اطلاع پر چلانے لگی کہ وہ مرنی جوگا، اسے بیوی کا خیال نہیں، بھائی کی خاطر نکل گیا، گھر والی مرتی ہے تو مر جائے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اس کی؟ وہ زبان دراز عورت ہے، محبت کرتی ہے نا، اس لیے ہمیشہ شک اور حسد میں مبتلا رہتی ہے۔ الف دین بولا، میں نے اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بھی کیا انداز ہے محبت کا، لیکن یہ خوبصورت مکالموں اور 2 گانوں والی فلمی محبت نہیں تھی، حقیقی زندگی کی ایک تصویر تھی جس میں سارے رنگ سچے تھے، نفرت کے بھی اور محبت کے بھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم تصویر کی مدد سے سب کو شناخت کر لو گے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے پہچان لوں گا۔ وہ بولا، اچھا آگے چلو، ان لوگوں نے کیا کہا تم سے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو میں نے بتایا، وہ چاہتے تھے کہ میں بدستور کام کرتا رہوں۔ الف دین بولا، ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انہوں نے میری تکلیف کے بدلے مجھے 5000 بھی پیش کیے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تمہیں قتل کر دیتے، محسن نے کہا، اور تافو کی لاش کی طرح تمہاری لاش بھی غائب کر دیتے،
ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رو دھو کر انہیں قائل کر لیا کہ میں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گا۔ الف دین بولا۔ انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے دھمکی دے کر چھوڑ دیا، لیکن آج تم نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں ان کے خلاف معلومات فراہم کر دی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، انہوں نے تافو کو مار ڈالا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا تم کیا کرو گے؟ بدلہ لو گے ان سے؟ محسن نے کہا میں ان کے خلاف پولیس کو رپورٹ کروں گا۔ وہ بولا عدالت میں ان کے خلاف گواہی دوں گا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اور پولیس نے تافو کے قتل کا کیس تم پر بنا دیا، پھر مجھ پر؟ میں اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ بولا جیسے حابیل نے قابیل کو کیا تھا۔ میں نے کہا دنیا میں ہر روز ہوتا ہے یہ تماشا، سوال تو صرف یہ ہے کہ کون کس پر کیا ثابت کر سکتا ہے، اور تمہارے مقابلے میں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ان کی دولت ہے۔ تافو کا قتل پہلے ثابت ہوگا، اس کے بعد قاتل کی بات ہوگی۔ ابھی تو قتل کی خبر بھی صرف ہم کو ہے، یا اس سب انسپیکٹر کو اور اس کے 4 ماتحتوں کو جن کا منہ بند ہے۔ محسن نے کہا ہم ان کا منہ کھلوانا چاہتے ہیں، پھر وہ بتائیں گے کہ تافو کی لاش کہاں گئی۔ عدالت میں نہ دلاور پر جرم ثابت ہو سکتا ہے، نہ اس جرم پر پردہ ڈالنے والوں کے خلاف الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جرم بھی ہم ثابت کر سکیں گے اور انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ہم دیں گے۔ تم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمت ہے تم میں؟ ہمت تو ہے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ الف دین نے متذبذب لہجے میں کہا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، محسن نے کہا۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ دلاور اور اس کے ساتھی ہمارے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے جتنا نقصان تمہیں پہنچایا ہے اس سے 1000 گنا نقصان ہمارا کیا ہے، اور وہ پکڑے نہیں گئے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ سے وہ ثبوت اور شہادت خرید لیتے ہیں، وہ سب خرید لیتے ہیں جو کچھ ان کے خلاف ہو، اور وہ بھی جس سے ان کی بے گناہی ثابت ہو۔ تم نے ذکر کیا تھا کہ دلاور نام کا ایک شخص آیا تھا جو اسلحے کے ناجائز کاروبار میں لاکھوں کے کروڑوں بنا رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تافو نے بتایا تھا۔ تافو کا ایسے لوگوں سے میل جول تھا؟ الف دین بولا۔ خود تم نے کبھی دلاور کو دیکھا تھا؟ رابعہ نے کہا نہیں، بہت سے اجنبی چہرے بھی سامنے آتے رہتے تھے، دلاور انہی میں شامل ہوتا تو الگ بات ہے۔ الف دین بولا۔ رابعہ نے میرے بریف کیس میں سے ایک لفافہ نکالا، اس میں سے چند تصویریں نکال کے الف دین کے سامنے رکھ دیں۔ غور سے دیکھو، ان میں سے کس کس کو پہچان سکتے ہو؟ الف دین نے ایک ایک تصویر اٹھا کے روشنی کے نیچے غور سے دیکھی۔ میں اس کی صورت کے تاثرات کا غور سے اندازہ کرتا رہا کہ کسی تصویر کی شناخت کا رد عمل ظاہر ہو تو نوٹ کر لوں۔ اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ ڈی سلوا، استاد پیڈرو، میر شرافت اور دلاور میں سے وہ کسی کو نہیں پہچان سکا۔ اس کے لہجے سے مجھے مایوسی سی ہوئی۔ رابعہ نے تصویریں واپس بریف کیس میں رکھ دیں۔ جو ٹرک تم چلاتے تھے اس کا نمبر کیا تھا؟ میں نے کہا اب تو مجھے یاد نہیں۔ وہ بولا 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اس 1 سال میں تم ٹرک ڈرائیور سے لٹیرے کیسے بن گئے؟ میں نے کہا جبکہ تم کوئی غلط کام کرنے کے خلاف تھے، میں نے تو کوشش کی تھی کہ ٹرک ڈرائیور ہی رہوں۔ الف دین نے کہا لیکن ایک تو مجھے منع کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے کام نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کے لیے نہیں کرو گے، تم کسی اور ٹرک پر نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ میں بھی ڈرتا تھا کہ ایسا ہی گھپلا پھر نہ ہو جائے، لیکن تم نے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید حال میں کی ہے۔ میں نے کہا وہ بس ایسے ہی کہ ضرورت پڑنے پر کام آ جائے تو موجود ہو، منی بس کا ڈرائیور تو بن ہی سکتا ہوں میں۔ لاہور پنڈی روٹ پر لاری چلاتا رہا ہوں، مگر وہ ڈیوٹی بہت سخت ہے، دن میں 2 پھیرے کرنے پڑتے تھے، آدھی رات کو گھر واپس آتا تھا اور صبح 6 بجے پھر ڈیوٹی۔ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ ایک دن تافو مجھے دیکھنے آیا تو مجھے ایک ریوالور دکھایا۔ اس نے کہا بھائی الف دین، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، تم فاقے کرتے ہو، دیکھو کمانے والے کس طرح کما رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہے تو سب کو مار دو اور خودکشی کر لو، ورنہ اس سے کچھ کر کے دکھاؤ، یہ ہر خزانے کی چابی ہے۔ میں بہت ڈرا اور اپنی بیوی سے بھی ریوالور چھپا لیا، مگر پھر شیطان مجھے بہکانے لگا۔ ایک بار میرا سسر آیا ہوا تھا، اس نے زمین بیچ دی تھی اور وہ شہر میں کھڈی لگانا چاہتا تھا۔ اس کے بیٹے سب کماتے تھے اور باہر سے پیسہ بھیجتے رہتے تھے،
تم نے اسی کو لوٹ لیا، محسن نے کہا اور رابعہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ الف دین جھینک کے مسکرانے لگا۔ اسے کون سی ضرورت تھی پیسے کی؟ وہ سو رہا تھا کہ میں رات کو اٹھا، منہ پر چادر کا ڈھاٹا باندھ کے اس کے کمرے میں گھس گیا۔ ریوالور دیکھ کر اس کی آواز بند ہو گئی۔ 70,000 روپے تھے اس کے پاس جو اس نے سرہانے رکھے ہوئے تھے۔ تکیا بنا کے سو رہا تھا، میں نے سب باندھ لیے، پھر اسے باندھ دیا اور کمرے کو باہر سے بند کر کے باہر گیا۔ سارا پیسہ زمین کھود کے ڈال دیا اور کپڑے بدل کے سو گیا۔ صبح میری آنکھ تو جلدی کھل گئی تھی اور وہ وہیں پڑا رہا۔ میری بیوی اٹھی اور اس نے باپ کو جگانا چاہا تو باہر کنڈی لگی دیکھی۔ جب اس نے چیخ پکار مچائی تو میں اٹھا۔ بڈھے کا مجھ پر شک ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن تافو کو معلوم ہوا تو وہ آ گیا اور بہت خوش ہوا۔ ایک بار پھر ہم سب کو زور سے ہنسی آئی۔ اچھا راستہ دکھایا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو۔ سب قسمت کے کھیل ہیں، وہ خود کس راستے پر نکل گیا ہے، اب واپس ہی نہیں آئے گا۔ الف دین ایک بار پھر رونے لگا۔ شاید تم لوگوں نے مجھے بچا لیا، میں خود کو بہت چالاک سمجھتا تھا، کسی کو قتل کر دیتا تو پھانسی چڑھ جاتا۔ تمہارا وہ ریوالور اب کہاں ہے؟ میں نے کہا اگر آج تمہارے پاس ہوتا تو کام نہ آتا، اسی ڈر سے میں نے ریوالور ساتھ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ الف دین نے کہا کہ کسی دن استعمال نہ کر بیٹھوں۔ ایک بار 70,000 کی رقم ہاتھ آ گئی تھی، وہ ایک بہانہ بن گیا۔ میرے دل میں لالچ جاگ اٹھا اور میں نے انہی کو لوٹا جو مجھ پر شک نہیں کر سکتے تھے، پاس پڑوس کے جاننے والے، رشتہ دار اور عزیز۔ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کے گھر سے نقد یا زیور کی صورت میں زیادہ مال ملنے کی امید ہے، کہاں کون اکیلا ملے گا اور مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور کس کا گھر قلعہ ہوگا۔ اکثر گھروں کو میں نے رات کو نشانہ بنایا جب گھر کی بہو شادی کر کے لوٹی تھی اور انہوں نے سارا گہنا پہن رکھا تھا۔ عام دنوں میں وہ زیور کو لاکر میں رکھتی تھیں۔ میں پہلے سے مشہور کیے دیتا تھا کہ رات کو بس لے کر پنڈی جانا ہے اور خود اپنا حلیہ بدل کے پہنچتا تھا۔ وہ گھر ایسے تھے جہاں نقد رقم صرف ایک رات کے لیے آئی تھی۔ ایک کا پرائز بانڈ نکلا تھا اور جس دن اسے 50,000 نقد ملے، اس روز دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ رقم بینک میں جمع نہ کروائی جا سکی۔ دوسرے گھر میں ایک ٹھیکیدار رہتا تھا، وہ کہیں سے رقم لے کر آ رہا تھا کہ بریف کیس کھل گیا اور سارے نوٹ گلی میں بکھر گئے۔ میں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس کی مدد کی اور جب وہ ساری رقم سنبھال کے چلا گیا تو اس کے پیچھے گیا اور اس کا گھر دیکھ آیا۔ دیکھنے والے تو کتنے ہی لوگ تھے، وہ کس پر شک کرتا۔ پھر ایک رات خلاف توقع میرا پردہ چاک ہونے لگا تو مجھے ریوالور استعمال کرنا پڑ گیا۔ وہ گلی کا ایک لڑکا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں اسے کمزور اور بزدل سمجھتا تھا اور اس رات گھر میں وہ اکیلا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اور اس کے والدین تقریب میں کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ بیوی کی بیماری کے باعث نہ جا سکا۔ مجھے معلوم تھا اس کی بیوی کو شادی میں کتنا زیور ملا تھا جو وہ گھر میں رکھتی تھی۔ اس لڑکے نے میرا راستہ روک لیا، بیوی کے منع کرنے کے باوجود۔ شاید وہ نئی نویلی دلہن کے سامنے خود کو بزدل شوہر ثابت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس پر گولی چلانی پڑی اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کے فرار ہوا۔ 1 مہینے تک وہ لڑکا موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا رہا اور میں سخت اذیت میں۔ اگر وہ مر جاتا تو میرے لیے مصیبت ہو جاتی۔ معلوم نہیں میں کیا کرتا۔ تمام عمر ملامت کا عذاب جھیلنے کی بجائے میں 2-4 سال کی قید کاٹنے کو ترجیح دیتا یا پاگل ہو جاتا۔ اس کے بعد میں نے ریوالور کبھی ساتھ نہیں رکھا۔ چوری ڈکیٹی کی سزا 2-4 سال ہی ہوتی ہے نا، پھانسی کے تختے پر تو نہیں لٹکانا پڑتا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم آدمی برے نہیں ہو، میں نے کہا۔ پہلے تم حالات کی سازش کا شکار ہوئے، پھر تمہیں غلط مواقع بھی ملے۔ ایک ریوالور ہاتھ آ گیا، مفت میں 70,000 ہاتھ لگ گئے۔ تم کچھ ذہین تھے کہ تم نے آغاز گھر سے کیا۔ لوگ نیکی پہلے اپنوں سے کرتے ہیں پھر غیروں سے، تم نے اس کا الٹا کیا۔ اگر تم پکڑے جاتے تو شاید تمہارے خلاف سخت کارروائی نہ ہوتی۔ اس بات کا امکان تھا کہ لوگ تمہیں مار پیٹ کے اور شرمندہ کر کے چھوڑ دیں۔ اس سے تمہاری حوصلہ افزائی ہوئی، یہاں تک کہ آج قسمت نے تم کو مجھ سے بڑھا دیا، اور یہی تقدیر کی ستم ظریفی ہے۔ تم نے مجھے لوٹا نہیں تھا، میں نے تم کو لوٹ بھی لیا اور گرفتار بھی کر لیا۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟